हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर अरशद मसीह भट्टी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ और आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपने देख लिया होगा कि आज हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। आज की वीडियो हमारी किस चीज़ के मतलब है और ये बात बहुत गौर तलब है। अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब कौन सा है, अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला मज़हब कौन सा है, अगर आप जानते हैं कि कौन सा मज़हब किस वजह से तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा मज़हब तेज़ी से कम हो रहा है या उसकी आबादी बढ़ नहीं रही है, तो इसकी क्या वजूहात हैं, तो मेरे चीज़ों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप इसमें से बहुत ज़्यादा सीखेंगे और आप मेरी बात से एग्री करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को देख के कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम की बातों को सीख सकें। आपको इस तरह की और ज़्यादा कलाम से मुतल्लक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं वो आपको मिलती रहें। सो आए मेरे जीज़ो, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हम देखेंगे कि वो दुनिया का इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब आबादी के लिहाज से कौन सा है। और दूसरे नंबर पे हम गौर करेंगे आज कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला मज़हब कौन सा है। तीसरी बात, कौन सा मज़हब किस वजह से कम फैल रहा है, कौन सा मज़हब किस वजह से ज़्यादा फैल रहा है। आज हम इस बात पे भी गौर करेंगे। और इस सारी कहानी के पीछे मज़हब के कम फैलने और मज़हब के ज़्यादा फैलने के पीछे किन लोगों का हाथ है, किन लोगों की कौन सी कमज़ोरी है, किन लोगों की कौन सी खूबी है जिसकी वजह से उनका मज़हब बढ़ रहा है, और क्या वजह है कि जो मज़हब बढ़ नहीं रहे उनकी क्या वजूहात हैं। ये बड़ी गौर तलब बात है। और जब मैं इस चीज़ के बारे में फाइंड कर रहा था, तलाश कर रहा था, सर्च कर रहा था, और जब मैंने देखा तो यकीन कीजिए कि एकदम मेरे सर को चक्कर से आ गया। एक मेरा सर जो है वो चकरा गया और हेडेज का मुझे कितनी देर तक शिकार होना पड़ा और इस चीज़ से मुझे गुज़रना पड़ा। तो आएँ अपने टॉपिक के पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब कौन सा है। हालेलुया। तो मेरे जीज़ो, मौजूदा दौर में मौजूदा जो अदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा जो मज़हब है, जो सबसे ज़्यादा जिस नबी के पैरोकार हैं, वो क्रिश्चियनिटी है। यानी कि मसीह खुदावंद के मानने वाले इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि 31.5% दुनिया में क्रिश्चियन पाए जाते हैं। पूरी दुनिया की कुल आबादी का 31.5% जो वो मसीही लोग हैं वो दुनिया में पाए जाते हैं। और ये दुनिया में सबसे बड़ा मज़हब है क्रिश्चियनिटी। और दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि कौन सा मज़हब है जो दूसरे नंबर पे है, और वो दूसरे नंबर पे जो मज़हब है वो इस्लाम है, जिसके मानने वाले, जिसके पैरोकारों की तादाद 26.25% राउंड अबाउट इस वक्त अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया का दूसरे नंबर पे जो बड़ा मज़हब है वो इस्लाम है। तीसरे नंबर पे जो मज़हब है वो बुद्ध मज़हब है। बुद्ध मज़हब जो है वो तीसरे नंबर पे हैं। अब हम देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब जो क्रिश्चियनिटी है, ये अराउंड अबाउट 1852 के बाद क्रिश्चियनिटी इस लिहाज से इस तेज़ी से बढ़ी कि ये पहले चौथे नंबर पे मज़हब था 1852 में, लेकिन 1852 के बाद ये इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि ये 1852 में पहले नंबर पे जो क्रिश्चियनिटी है, ये इसके पैरोकार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा 1852 में इसके जो पैरोकार हैं वो सबसे ज़्यादा हो गए थे। 1852 से लेके
2022 ابھی تک دنیا میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ کرسچنوں کی ہے، یعنی کہ 1852 سے لے کے ابھی تک دنیا میں سب سے زیادہ کرسچن پائے جاتے ہیں۔ اور اگر اب آگے جاتے ہیں کہ کون سا مذہب ہے وہ جو سب سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو یہ ہمارا پوائنٹ 2 ہے۔ اب ہم 2 پوائنٹ پہ غور کرتے ہیں، تو جو مذہب جو دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، تو میرے عزیزو وہ مذہب اسلام ہے۔ اور یہ ہم لوگوں کے لیے، ہم خادموں کے لیے اور ساری دنیا کے خادمین کے لیے بڑی غور طلب بات ہے، بڑی فکر والی بات ہے کہ اسلام دنیا کا ایسا مذہب ہے جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ 1852 میں اسلام راؤنڈ اباؤٹ 6 نمبر پہ تھا، اور اب یہ دنیا کا دوسرے نمبر پہ مذہب ہے، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اور اگر ایک اندازے کے مطابق جس سپیڈ سے یہ مذہب بڑھ رہا ہے، جس سپیڈ سے اس مذہب کے پیروکار بڑھ رہے ہیں، اسی صدی کے 2080 تک یا 2082 تک تقریباً اسلام جو ہے وہ دنیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ اگر یہ ان کی سپیڈ اسی لحاظ سے بڑھتی رہی اس کے پیروکاروں کی، تو 2082 تک اسلام جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ اور یہ کرسچنیلٹی کے رہنماؤں کے لیے، کرسچنیلٹی کے لوگوں کے لیے، مفکرین کے لیے، خادمین کے لیے بڑی سوچنے والی بات ہے، بڑی غور طلب بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں اسلام اتنا بڑھ رہا ہے اور کرسچنیلٹی جو ہے وہ اس لحاظ سے نہیں بڑھ رہی، جبکہ بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں۔ کرسچنیلٹی بہت زیادہ چیریٹی کرتی ہے، فارن فنڈنگ بہت زیادہ، غریب ممالک جو کرسچن ہیں وہاں پہ بہت زیادہ فارن فنڈنگ آتی ہے، وہاں بہت زیادہ دیا یقیہ ہدیے جات بھیجے جاتے ہیں۔ اتنا خدا کا نام لینے کے باوجود، اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود کیا ریزن ہے کہ اتنی تیزی سے مسیحیت نہیں پھیل رہی جتنی کہ اسلام پھیل رہا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں میرے عزیزو۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پوائنٹ نمبر 3 کی طرف کہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے جو اسلام ہے وہ سب سے زیادہ دنیا کا مذہب ہوتا جا رہا ہے یا بنتا جا رہا ہے۔ اس کی ریزن نمبر 1 کہ ہر اسلام کے ماننے والے کا یہ کہنا ہے کہ اسلام کی تعلیم ہے، حدیث مبارکہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ ان عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں۔ اس طرح مسلم ممالک جتنے بھی ہیں ان کی آبادی بہت زیادہ ہے، حالانکہ وہاں پہ پاورٹی ہے، غربت ہے، وسائل اتنے نہیں ہیں جس لحاظ سے ان کی آبادی ہے۔ ایک آپ خاندان کو دیکھ لیں، ان کے 10-11 بچے ہیں، لیکن اتنے ان کے پاس سورسز نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی بچے زیادہ سے زیادہ پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے نبی کی آل جو ہے اس کو بڑھا سکیں۔ یہ چونکہ ایک غیر اخلاقی سا یا ایک اچھی تربیت نہیں ہے یا اچھی چیز نہیں ہم سمجھتے، کیونکہ جتنے بچوں کو آپ اچھے طریقے سے پرورش دے سکتے ہیں، ان کو اچھا پال سکتے ہیں، آپ کو اس لحاظ سے اپنے کنبے کو، اپنے خاندان کو رکھنا چاہیے۔ دوسری ریزن کیا ہے کہ وہ جب کوئی بھی مسلمان بھائی آپ سے ملے گا تو وہ آپ کو اسلام کی دعوت دے گا، لیکن میں نے کبھی کسی کرسچن کو، کسی دوسرے بندے کو اپنے دین کے بارے، اپنے مذہب کے بارے میں سکھاتے، سمجھاتے یا دعوت دیتے نہیں دیکھا۔ ریزن کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ وہ بندہ ہمیں کیا کہے گا، وہ ہمیں غلط بولے گا، گالی دے گا، برا کہے گا، مارے گا، مار ڈالے گا۔ کچھ اس طرح کی وجوہات ہمارے ذہن میں دوڑتی ہیں، گھومتی ہیں۔ پوری دنیا میں ہم کہیں بھی دوسرے لوگوں کو مسیحیت کی طرف آنے کی دعوت نہیں دیتے۔ اگلا بندہ خود دیکھ کے آ جائے تو اس کی مرضی ہے، متاثر ہو کے آ جائے تو اس کی مرضی ہے۔ ہم کسی کو دعوت نہیں دیتے، اپنے مذہب کے بارے میں کسی کو بتاتے نہیں ہیں، اس کو تعلیم نہیں دیتے ہیں کہ اگلا بندہ ہمارے اگینسٹ نہ ہو جائے۔ تو میرے عزیزو سوچئے کہ 12 شاگرد، صرف 12 شاگرد تھے جنہوں نے پوری دنیا میں مسیحیت کی منادی کی۔ کیا وہ لوگ مسیحیوں میں جا کے منادی کرتے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ غیر مذہب لوگوں میں جا کے مسیح کے نام کی دعوت دیتے تھے، مسیح کے نام کا پیغام دیتے تھے۔ کیا ان کو موت کا ڈر نہیں تھا؟ کیا ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا؟
آج وہ خطرہ ہمارے اندر کہاں سے آ گیا ہے؟ ہمیں وہ موت کا ڈر کہاں سے آ گیا ہے؟ جب کہ خدا کا کلام کہتا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ جو اپنی جان کو بچاتا ہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو اسے میری خاطر کھوئے گا وہ اس کو بچائے گا۔ اب ہم نے تعلیم پہ غور نہیں کرتے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ موت کا ڈر، عجیب و غریب ہمارے اندر خیالات اٹھتے ہیں، عجیب و غریب ہمارے اندر وسوسے اٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کیا ہیں، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو پھیلا نہیں رہے، پھیلا پا نہیں رہے۔ دوسری وجہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا مذہب کم پھیل رہا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، کیا وجہ ہے، کون سا مذہب کم پھیل رہا ہے؟ تو وہ کرسچنیٹی ہے جو مذہب کم پھیل رہا ہے۔ اس کی وجوہات میرے خیال کے مطابق، میرے اندازے کے مطابق صرف مسیحی لیڈر، مسیحی رہنما، مسیحی خادم ہیں جو لوگوں کو گڈ تعلیم نہیں دیتے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اپنے چرچ کے اندر لوگوں کو پوچھیں کہ وہ 12 شاگرد کون تھے، ان 12 شاگردوں کے نام بتا دیں، تو یقین کیجئے گا کہ چرچ کے اندر بہت مشکل سے 2 3 4 لوگوں کو سارے 12 شاگردوں کے نام آتے ہوں گے۔ ادروائز 12 شاگردوں کے ناموں کا لوگوں کو تو پتہ تک نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے مذہب سے واقف ہی نہیں ہیں، چرچ جاتے ہیں جسٹ ایک نام کرنے کے لیے، صرف ایک اعداد و شمار کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا خدا کے سامنے کہ ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں۔ اس کو یا تو سکھانے والے سے سکھا نہیں رہے، یا سیکھنے والے سیکھنا نہیں چاہ رہے، جس کی وجہ سے اگر ہمارے رویے، ہمارا چال چلن، ہماری زندگیاں مسیحیت کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈال لیں، تو دوسرے لوگ ہماری طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ہماری طرف لے کے آئیں، جبکہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو چلاتے ہی نہیں ہیں، اپنی زندگیاں خدا کے کلام کے مطابق گزارتے ہی نہیں ہیں، تو پھر دوسرے لوگ کس طرح ہمارے دین کی طرف ہم سے اٹریکٹ ہو کے، ہم سے متاثر ہو کے ہمارے دین کی طرف آئیں گے؟ تو مسیحیت دنیا کا سب سے پیارا مذہب ہے، سب سے خوبصورت مذہب ہے، اس کی تعلیم سب سے پیاری ہے، محبت ہے اس میں تحمل ہے، اس میں صبر ہے، خوبصورت ترین مذہب ہے یہ۔ اور ریزن کیا ہے کہ یہ جو مسیح کے پیروکار ہیں، جو مسیحی لوگ ہیں، ان کی زندگی کے اندر بائبل مقدس کی تعلیم نظر ہی نہیں آتی، تو دوسرے لوگ کس طرح اٹریکٹ ہوں گے مسیحیت کی طرف؟ تو یہ خادموں کی کمیاں ہیں کہ وہ لوگوں کو سکھا نہیں پا رہے، سمجھا نہیں پا رہے، ان میں بیداری نہیں پیدا کر رہے کہ وہ اپنے مذہب کی خاطر ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا سیکھیں، لوگوں کو جیتنا سیکھیں۔ شمعون، پطرس، یعقوب، یوحنا، متی، جتنے بھی خدا کے شاگرد تھے، جب ایک شاگرد کا سر کٹتا تھا تو دوسرے رک نہیں جاتے تھے، بلکہ دوسرے اور زیادہ دلیری سے خدمت کرتے تھے کہ اگلی باری ہماری ہوگی شہید ہونے کی، خداوند کی راہ میں جان دینے کی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے لوگوں میں جا کے تعلیم دینا تو دور کی بات ہے، ہم اپنے لوگوں میں ہی جا کے تعلیم دینے سے ڈرتے ہیں۔ ہم اپنے لوگوں کو اس کلام کی سچائیاں نہیں بتاتے کہ یہ لوگ دوبارہ نہ ہو کہ ہمارے چرچ میں نہیں آئیں گے، یہ ہم کو چھوڑ جائیں گے، یہ ہم کو باتیں سنائیں گے، یہ برا محسوس کر جائیں گے۔ ہم اپنے لوگوں سے ڈرتے ہوئے تعلیم دیتے ہیں، دوسرے مذاہب تک جا کے تعلیم دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم اپنے لوگوں کو تعلیم دینے سے پہلے سوچتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، کوئی نقصان نہ آپ کو پہنچا دیں۔ تو وہ 12 شاگرد کا حوصلہ دیکھیں، ان 12 شاگردوں کی آپ قوت دیکھیں کہ وہ غیر قوموں میں، غیر مذہب کے لوگوں میں جا کے ہمیشہ تعلیم دیتے تھے، اور ان کے اندر وہ ڈر نہیں تھا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس روح القدس کی قوت ہے، لیکن وہ ڈر پھر کہاں سے آ گیا جو ہمارے اندر ہے، جو ہم دوسری قوموں کو جا کے سکھاتے نہیں ہیں، سمجھا نہیں پاتے۔ اتنی بڑے بڑے سیمینار، اتنی بڑی بڑی چیریٹیز کرنے کا فائدہ کیا ہے اگر ہم دوسرے لوگوں کو اپنی طرف نہیں لا سکتے؟ دوسرے مذہب اتنے بڑے سیمینار، اتنی بڑی چیریٹیز نہیں کرتے جتنی بڑی چیریٹی اور بڑے سیمینار ہم کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو تو دور کی بات، ہم اپنے لوگوں کو اپنے دین کے اندر نہیں رکھ پا رہے، ہم اپنے لوگوں کو اپنے دین کے اوپر چلا نہیں رہے، چلا پا نہیں رہے ہم۔ تو اس کی کچھ ریزنز ہیں، کچھ کلام کی تربیت ہے کہ ہم اچھی تربیت نہیں دے پا رہے لوگوں کو، یا ہمارے پاس وہ طریقہ نہیں کہ لوگ سیکھ سکیں۔ تو غور کرنے والی جو بات ہے میری عزیزو وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ چیز فکر طلب نہیں ہے، غور طلب نہیں ہے کہ اگر اسی صدی کے 2080-82 میں
اگر اسلام دنیا کا پہلے نمبر پہ مذہب آ جاتا ہے تو کیا مسیحیت کے رہنماؤں کے لیے، مسیحیت کے لیڈروں کے لیے، خادموں کے لیے یہ بات پریشانی والی نہیں ہے، غور طلب نہیں ہے؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ خدا نے برکت اسرائیل کو دی ہے کہ میں آسمان کے ستارے گن لو، اگر گن سکتے ہو تو میں تمہاری اولاد کو اس طرح کروں گا۔ خدا نے اسحاق کو برکت دی تھی، تو اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ اس خدا کی برکت کو کھو رہے ہیں؟ اس میں کچھ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، کچھ اپنی سوچیں ہیں، کچھ اپنی کمزوریاں ہیں، کچھ اپنے لالچ ہیں جن کی وجہ سے ہم اچھی تعلیم نہیں دینا پا رہے لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر پا رہے، بلکہ اپنے لوگوں کو، اپنی بھیڑوں کو کھو رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، سوچنے والی بات ہے اس چیز پہ۔ جتنے بھی خادم میری ویڈیو کو خاص کر دیکھتے ہیں، غور کیجئے کہ وہ کیا چیز ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے اندر دلیری پیدا نہیں کر پا رہے، ان کے اندر شعور پیدا نہیں کر رہے، ان کی زندگیوں سے مسیحی تعلیم نظر نہیں آتی کہ دوسرے لوگ ان کو دیکھ کے ہمارے دین کی طرف، ہمارے مذہب کی طرف اٹریکٹ ہوں، دوسرے لوگ ہماری طرف آئیں۔ جب آپ کے اندر خدا یسوع المسیح کا پیار، اس کی تعلیم نظر آئے گی، جو دنیا کی سب سے خوبصورت تعلیم ہے، جو دنیا کی سب سے بہترین تعلیم ہے، تو یقین کیجئے کہ لوگ کھنچے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے، لوگ آپ کو اپنائیں گے، لوگ مسیحیت کو اپنائیں گے، اور وہ جانیں گے کہ راہ حق اور زندگی کی راہ یہی ہے، اور اس راہ پہ چلنے کے بغیر کوئی بھی خدا کے پاس نہیں جا سکتا۔ سو میرے عزیزو، سوچیے گا، اس چیز کے اوپر غور کیجیے گا۔ یہ بہت فکر والی بات ہے کہ مسیحیت کی تعداد کیوں کم ہو رہی ہے۔ ہمیں چاہیے، ہم میں سے ہر کوئی خادم نہیں، لیڈر نہیں، بلکہ ہر ایک مسیحی خدا کو جواب دہ ہے۔ ہر آپ میں سے ہر کوئی بندہ، اس کے لیے خدا نے اپنی جان دی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی زندگی کلام کے مطابق گزاریں، تاکہ دوسرے لوگ آپ کو دیکھتے ہوئے خدا کے کلام کی طرف، خدا کی طرف آئیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔